मोहतरम सामीन, मेरे पास फ़ोन के ज़रिए या व्हाट्सएप के पैगामात के ज़रिए कई अहबाब सवाल करते रहते हैं। बड़ी खुशी होती है, उनका भी हक़ है। हमें इस तरह से एक किस्म का गोया कि ये तालीमी इदारा समझकर सारी दुनिया को, सारे जहान को अपना काम चलाना चाहिए। दोस्तों ने जो सवाल किए हैं उनमें से बाज़ सवाल ऐसे भी होते हैं जिन पर मैं कई बार बात कर चुका होता हूँ या जिनकी इतनी अहमियत नहीं होती। बाज़ लोग सवाल बराए सवाल करते हैं। बहरहाल बाज़ की अहमियत होती है। शहर मानसरा से बाज़ अहबाब ने सवाल किया है कि अगर आप कहते हैं कि नमाज इस्लाम में नहीं है, सवाल आया है कि अगर इस्लाम में नमाज नहीं है तो फिर हम 24 घंटों में क्या इबादत करें, कौन सी इबादत करें? ये सवाल है। पहले तो फ़ोन के सवाल में कुछ तारफ़ भी हो जाता है। व्हाट्सएप के सवाल में तारफ़ के बजाय सवाल फेंका तो गया, किसने किया, वो किस किस्म का, किस ख्याल का, कितनी तालीम इल्मियत का आदमी है, ये पता नहीं लगता। बहरहाल कुछ उस्ताद से पहले जो बातें भी की थी और मसले चले थे, लेकिन ये जो सवाल है व्हाट्सएप पे, महज सवाल है, एक के बजाय दो ने किया। बहरहाल जो भी हो, जैसे भी हो, हमारे लिए वो लायक एहतराम है। हम उनको सलाम करते हैं, मुखलिस हैं। लोगों को हक़ है सवाल करने का, पूछने का। अब उन्होंने मुझसे सवाल किया है कि नमाज नहीं तो 24 घंटे बग़ैर नमाज के अल्लाह की कौन सी इबादत करें। सवाल करने वाले मोहतरम भाइयों, मुअज़्ज़ज़ भाइयों, मुझे भी हक़ है तुमसे सवाल करने का। पांच नमाजें अगर अल्लाह की इबादत के लिए तुमने हदीसों के कहे पर मुतय्यन और मुंतखब की हैं तो कभी गौर किया है कि 5 नमाजें वक्त कितना मांगती हैं तुमसे? 5 नमाज़ों पर वक्त कितना खर्च होता है तुम्हारा? 5 नमाज़ों की जो तुमने फ़र्ज़ रकातें मशहूर की हुई हैं झूठी हदीसों के कहने पर, वो 17 रकातें हैं। 4 इशा, 2 फजर, 4 ज़ोहर, 4 असर, 3 मगरिब, 17 रकातें हैं। तुमने तो नमाज को भी बांटा हुआ है कि फ़र्ज़ अल्लाह का, सुन्नतें रसूल की। नमाज जो अल्लाह की इबादत तुम्हारे नज़रे में, तुम्हारे ख्याल में है, वो बट गई। क्यों बट गई? कि 17 तो अल्लाह के खाते में रकातें डाली और 20-25 रकातें रसूल की हैं। इबादत तो टोटल अल्लाह की होती है, रसूल की फिर वो 20-25 रकातें कहाँ से आईं? चलो, तुम बादशाह लोग हो, तुमने कर दिया, हम चुप रहते हैं कि रसूल की इबादत है हदीसों के कहने पर चलने से। वो हैं 20-25 रकात और 17 रकात का कुरान में ज़िक्र भी नहीं है, फिर भी तुमने उनको अल्लाह की इबादत करार दे दिया। हम चुप रहे, नहीं शोर करते। तो 17 और 20-25 मेरा ख्याल है कुल मिला के 40 रकात हुई।
تو 40 رکعت پر ہم نے تجزیہ کیا ہے، تحقیق کی ہے، بحث کیا ہے کہ زیادہ میں زیادہ 1 گھنٹہ 40 رکعت پر جو ٹائم خرچ کرتے ہو وہ 1 گھنٹے میں 40 رکعتیں یعنی 5 نمازوں کا ٹوٹل ٹائم 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ تو اب میرا سوال تم سے ہے کہ باقی 23 گھنٹے کیا کرتے ہو تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ نماز نہیں ہے تو 24 گھنٹے میں کیا عبادت کریں، تو میں کہتا ہوں جو 23 گھنٹے میں تم عبادت کرتے ہو پہلے وہ بتاؤ۔ 23 گھنٹے بھی تو اللہ کے قرض ہیں، اللہ تو گھڑی گھڑی کا سوال کرتا ہے، ایک ایک لمحے کا بھی سوال ہوگا ہم سے قیامت میں۔ تو 23 گھنٹوں کے اندر تم کیا کرتے ہو؟ 5 نمازیں پڑھ کے تم نے اللہ کا قرض اتار دیا، 5 نمازیں تو تم نے پڑھی، لیکن جہان پھنس گیا تم سے کہ تم بڑے آئے ہو نمازی لوگ۔ تو 23 گھنٹوں میں تم کیا ہو؟ 23 گھنٹے کہاں خرچ کر رہے ہو؟ جدھر تم 23 گھنٹے خرچ کر رہے ہو باقی گھنٹے 1 گھنٹے کا مسئلہ رہ جاتا ہے کہ تو وہ تم نے عبادت کی۔ مجھ سے 24 گھنٹے کا پوچھ رہے ہو کہ 24 گھنٹے میں کیا کریں؟ نہ تمہارے 23 گھنٹے کام کے ہیں، نہ وہ نمازوں والا 1 گھنٹہ تمہارا کام کا ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھو کہ اللہ کی عبادت کیا ہے، کس طرح کریں، قرآن وہ بھی بتاتا ہے تمہیں۔ میں یہ بات پہلے بتا چکا تھا، میں نے کہا کئی باتیں دوستوں کی ایسی ہوتی ہیں، سوال ایسے ہوتے ہیں جس پر میں بول چکا ہوتا ہوں، لیکن پھر بھی میں تکرار سے دوبارہ جواب دیتا ہوں کہ دوست بیچارے زحمت نہیں کرتے۔ میرے جو 500 کے قریب لیکچر ہو چکے ہیں ان کے اندر یہ باتیں آ گئی ہیں، پھر بھی وہ اس میں تلاش نہیں کرتے، جستجو نہیں کرتے، مجھ سے سوال وہ کرتے ہیں جو میں بول چکا ہوتا ہوں۔ تو میں تمہارا یقیناً خادم ہوں، نوکر ہوں، تمہارا کہا مانوں گا، مان رہا ہوں۔ آؤ قرآن سے پوچھ کے بتاتا ہوں کہ 24 گھنٹے کہاں خرچ کرو۔ قرآن تمہیں بتاتا ہے کہ 24 گھنٹے کہاں خرچ کرو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ 24 گھنٹے قرآن نے تمہارے خرچ کرنے کے لیے یہ آیت بتا دی۔ یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 205 ہے۔ 24 گھنٹے خرچ کرنے کا، بلکہ ساری زندگی خرچ کرنے کا، ایک ایک لمحہ خرچ کرنے کا اس میں علم اللہ نے دیا ہے، تعلیم اللہ نے دی ہے، ڈھنگ سکھایا ہے، عبادت کا طور طریقہ سکھایا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ۔ اب ذکر کی بات ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، یاد کر اپنے رب کو، فی نفسک، یاد کر اپنے رب کو، فی نفسک، اندر میں۔ وَاذْكُرْ کوئی میں اوپری معنی نہیں کر رہا، وَاذْكُرْ یاد کر۔ ویسے ذکر قرآن کو بھی کہا گیا ہے، ذکر تاریخ کو بھی کہا گیا ہے، ذکر کی معنی بہت وسیع ہے، اس وسعت میں نہیں جا رہا۔ فی نفسک، اچھا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فی نفسک، میں ذکر کے اوپر تھوڑی سی زحمت دوں گا آپ کو کہ سورۃ الجمعہ میں چلیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے حکمرانو، یہاں یا ایھا الذین آمنوا کی معنی مدنی صورت ہے،
اے حکمرانوں، دنیا کو امن دینے والوں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یوم جمعہ، یوم جمعہ، یوم جمعہ، یہ ہفتے کے جو تم جھوٹے نام رکھ کے جمعہ، ہفتہ، اتوار، منگل، یہ جھوٹے نام عربی میں جو ہیں، جو بھی ہیں، ہفتے کو سبت کا نام کہتے ہو، اتوار کو عہد کا نام کہتے ہو، اور پیر کو اثنین کا، اور منگل کو ثلاثاء کا، اربع کو اربع کا، خمیس کو خمیس کا، جمعے کو جمعے کا، یہ تم نے بوگس نام رکھے ہوئے ہیں۔ اس پر میں لکھ بھی چکا ہوں، مضمون ہے، بہت مناسب مضمون ہے میرا۔ یوم کی معنی تو ایک لمحہ، ایک گھڑی سے لے کر 50,000 سال تک کے میعاد کو یوم قرآن نے کہا ہے۔ یوم الجمعہ، میں موضوع سے نکل رہا ہوں۔ جب بلایا جائے تمہیں ڈیوٹی کے لیے، للصلاۃ، صلاۃ کی معنی ڈیوٹی ہے، تمہاری والی یہ فارسیوں کی آگ کے سامنے پوجا کرنے والی نماز نہیں ہے صلاۃ کے ترجمے میں۔ فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، بلایا جائے صلاۃ کے لیے، فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جلدی جلدی پہنچو اللہ کے ذکر کی طرف۔ بلایا جائے صلاۃ کے لیے، فَسْعَوْا، جلدی آؤ، إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو معنی صلاۃ بھی ذکر ہوئی، صلاۃ ذکر ہوئی۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ ہے سورۃ الجمعہ، 62 نمبر سورت کا ہے، اور آیت کا نمبر ہے 9۔ بلایا جائے صلاۃ کے لیے تو جلدی آؤ ذکر پر۔ تو اب اس ذکر کی بات سورۃ الاعراف کے 205 نمبر آیت میں ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، یاد کر تو اپنے رب کو۔ اب یہاں بھی ذکر ہے، تو رب کو یاد کرنا، اللہ نے کہا رب کو یاد کرو، تو رب کی یاد کرنے سے قرآن تمہیں بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ نظام ربوبیت کو قائم کرنے کے لیے اپنے ذمہ داریوں کا احساس کرو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور وہ کس طرح احساس کرو گے؟ فی نفسک، دل میں۔ اور تم نے ہر مسجد میں، جو مسجد کوئی آتا بھی نہیں وہاں، اس میں بھی لاؤڈ رکھے ہوئے ہیں تم نے، تو یہ کیا، وہاں جو نوکر بٹھایا ہے اذان دینے کا، وہ مؤذن، وہ تمہارا نوکر، وہ تنخواہ خور دل میں اذان دیتا ہے۔ رب نے تو کہا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اذان کا ذکر قرآن میں ہے ہی نہیں نماز کے ساتھ۔ تم نے جو نماز بنائی ہے اس کے ساتھ قرآن کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ اذان دیو۔ ساری تم نے من گھڑت باتیں حدیثوں سے بنائی ہیں، جو حدیثیں مجوسی اماموں نے بنائی ہیں، آتش پرست اماموں نے بنائی ہیں۔ یاد کرو اپنے رب کے نظام ربوبیت کو قائم کرنے کے لیے فی نفسک، وہ سوچیں، وہ تدبیریں، وہ اسکیمیں دل میں سوچو کہ کس خانہ خراب نے ہمیں تباہ کیا ہے، اس کا خانہ الٹنے کے لیے مجھے کیا کیا کرنا چاہیے۔ اور یہ کام تم سے وہ لٹیرا طاقتور ہے، تم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، تم نے اس کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ اللہ سے مدد کے سوا وہ نہیں ہو سکتا۔ تو تضرعاً، اللہ کو یاد کر، آہوزاری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، خیفتاً، رب کے نظام ربوبیت کو قائم کرنے کے لیے تدبیریں سوچو، خیفتاً، مخفی نمونے سے۔ کہتے ہیں کئی لوگ کہ تو نے، مجھے کہتے ہیں کہ تو نے مانا ہے اپنی بنائی ہے۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں، وَاذْكُرْ، یاد کر، تمہیں کو کیا اختلاف ہے؟ سب نے یہی معنی لکھی ہے مترجمین نے۔ رب کا، اپنے پالنے والے کو، تیرا پالنہار، تیرا پالنہار ہے، ساری کائنات کا نہیں ہے، وہ تو ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔
تو اس کو یاد کرنا مانا اس کے ساری مخلوق کو، اس کی ساری کائنات کو، اس کے پرورش کے معاملات کو، مسائل کو یاد کرنا ہے کہ ان کی حاجات کیا ہیں. اور یہ بڑا لمبا چوڑا کام ہے. اسکیمیں بنانی ہیں تو فی نفس کا دل کے اندر اسکیمیں بناؤ، تضرعاً اللہ سے آہوزاری کے ذریعے، خیفتاً اور مخفی نمونے سے. مخفی کیوں؟ کیونکہ دشمن سے جنگ کرنے کی سوچ رہا ہے نا. تو دون الجہر من القول، تجھ سے آواز کے ساتھ کوئی قول ایشو نہ ہو، ظاہر نہ ہو، کھلے نہ، چپ چاپ اسکیم بناؤ. بالغدو والآصال، صبح و شام، ہر وقت صبح و شام. مانسرا کے دوستوں، تم نے پوچھا تھا کہ 24 گھنٹے کس طرح خرچ کریں. نماز نہیں ہے تو کس طرح خرچ کریں؟ قرآن بتا رہا ہے بالغدو والآصال، صبح و شام، صبح و شام، صبح و شام، 24 گھنٹے اس نظام ربوبیت کو قائم کرنے کے اوپر خرچ کرو. قرآن سکھا رہا ہے تم کو. قرآن جواب دے رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کیا ہے. اللہ کے ربوبیت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. ان 24 گھنٹوں میں تجھ پر کوئی غفلت کی گھڑی نہ گزرے. گھڑی گھڑی تو اس اسکیم پر سوچ کہ وہ بھی دل میں، وہ بھی عاجزی کے ساتھ تو تم نے لاؤڈ رکھے ہوئے ہیں. اور قرآن کہتا ہے مخفی نمونے سے. تمہارا امام تو بڑے آواز سے تلاوت کرتا ہے نمازوں میں، تو یہ نمازیں تمہاری ساری اس آیت 205 اعراف کے خلاف ہوئیں. تو تمہاری والی نمازوں پر جو فخر ہے کہ ہم خدا کی عبادت کر کے خدا کا قرض اتار رہے ہیں، وہ تمہاری نمازیں اس آیت نمبر 205 کے خلاف ہیں. اللہ کو حساب دینا ہوگا. اللہ نے کہا تھا خیفتن، مخفی نمونے نے، دون الجہر من القول، آواز نہ نکلے، واذکر ربک فی نفسک، اندر میں یاد کرو. تو تم نے کیا لاؤڈ لگائے ہیں، صفیں باندھی ہیں، امام کو آگے کھڑا کیا ہے، ایک تکبیر کہنے والا نوکر رکھا ہے جو اذان بھی دیتا ہے، تکبیر بھی دیتا ہے. نوکروں کے ذریعے تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو. اللہ کی پہچان کا کیا تم نے حق ادا کیا؟ میں اسی ذکر کے لیے سورۃ جمعہ کی آیت تمہارے سامنے پڑھ چکا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. ذکر اللہ کی طرف جلدی جلدی آؤ، دندے چھوڑ دو. وذروا البیع، دکانداری چھوڑ دو. وذروا البیع، دوسرے تجارتی کام چھوڑ کے آ جاؤ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. مجھ سے بات رہ گئی اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی. تو یوم الجمعہ کی معنی یہ 7واں 8واں دن نہیں ہے. یوم الجمعہ معنی یوم الاجتماع. اور خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا کو، حکمرانوں کو، اے ملک کے حکمرانوں، جب تم رعیت میں پبلک میں جاؤ کھلی کچہری لگانے کے لیے، شہر میں منادی کراؤ. اذا نودی للصلاۃ، منادی کراؤ کہ ڈی سی آیا ہے، کمشنر آیا ہے، وزیر صحت آیا ہے، وزیر تجارت آیا ہے، وزیر معاشیات آیا ہے. ہر محکمے کے حکمران جائیں، منادی کرائیں کہ آج کھلی کچہری ہے، فلاں ٹائم کو کھلی کچہری ہے. وہ ٹائم پہ وہی مقرر کریں گے. یوم الجمعہ گھڑی اجتماع کی، وقت اجتماع کا، 5 بجے، 2 بجے، 7 بجے، 8 بجے، وہ وقت وہ مقرر کریں گے. تیرا مؤذن وہاں نہیں چلے اذان دے گا. سرکار کا وہ نمائندہ جو تمہیں بلا رہا ہے، آج منسٹر فوڈ تمہیں خوراک کے مسئلے پر لیکچر دے گا.
منسٹر ہیلتھ دواؤں کے مسئلے پر، امراض لوگوں کے ان کے علاج کیسے ہو رہے ہیں، اسپتال کیسے ہو رہے ہیں، یہ ہے یوم الجمعہ، وہ کھلی کچہری لگائیں گے، تمہیں اس میں شریک ہونا ہے۔ تو فَسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو یہ ذکر اللہ یہ ہے، ایک معنی ہمیشہ کے لیے یاد رکھو، ہمیشہ کے لیے یاد رکھو، اللہ کا لفظ جہاں بھی استعمال ہو اس کے معنی مفہوم کے ذیل میں، اس کے معنی مفہوم کے ماتحت ساری کائنات کا تصور کرو۔ اللہ خالق ہے کائنات کا، تو ذکر اللہ کے معنی ہے اللہ کے قوانین کو یاد کرو۔ تو یہ 24 گھنٹے کا تم نے سوال کیا ہے مجھ سے، میں نے تم سے 23 گھنٹے کا سوال کیا ہے۔ 1 گھنٹے تم نمازیں پڑھو 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 پڑھو، کیا پڑھتے ہو؟ صلاۃ کے لیے تو اقیمو کا لفظ ہے قرآن میں، پورے قرآن میں صلاۃ 99 بار استعمال ہوا ہے، ایک بار بھی نہیں آیا کہ فقرہ الصلاۃ۔ قرات بھی عربی لفظ ہے، لیکن صلاۃ کے ساتھ اللہ نے قرات لگائی نہیں ہے۔ تو صلاۃ کو قائم کرنا ہے، تو صلاۃ کی معنی تو اتباع ہے، صلاۃ کے معنی تو فالو کرنا ہے، صلاۃ کے معنی تو پیروی کرنا ہے۔ یہ معنی خود قرآن نے سکھائی، میں نے اپنی نہیں بنائی۔ قرآن نے فرمایا فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، اس قرآن سننے والے نے نہ تصدیق کی نہ اس کے پیچھے چلا، ولکن کذب وتولی، لیکن اس نے تکذیب کی، قرآن کو جھٹلایا، وتولی، اور پیٹھ دے کر چلا گیا۔ تو صلی تولی کو آمنے سامنے لا کر قرآن نے صلاۃ کی معنی سمجھائی، تولی معنی پیٹھ دے کر جانا، تو صلاۃ کی معنی پیچھے چلنا۔ قرآن اپنی معنی خود سمجھاتا ہے۔ تو وہ جو دوست مانسرے کے ہیں، اپنے نمازوں پر اللہ تم کو ہدایت دے، سمجھ دے، توفیق دے کہ صلاۃ کیا ہے۔ تو تمہاری والی صلاۃ قرآن والی صلاۃ نہیں ہے، تمہاری والی نمازیں یہ صلاۃ کے ترجمے میں نہیں آتی۔ نماز فارسی لفظ ہے، فارس نے تمہارا کھانا خراب کیا ہوا ہے۔ جس طرح تم نے صلاۃ کی معنی نماز کی ہے، تو اسی طرح تم نے بتاؤ مجھے کہ تم جو کہتے ہو ہم درود پڑھتے ہیں نبی پر، تمہیں پتہ ہے درود کی معنی ہے کیا ہے؟ درود کی معنی ہے کسی کی جڑ اکھیڑنا، کہتے درود پر محمد، تم خوش ہوتے ہو، اس کی معنی ہے محمد کی جڑ اکھیڑو۔ یہ تو تمہیں تبرہ سکھائی ہے کہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد، یہ درود ہے، برابر نبی کی جڑ اکھڑ جاتی ہے اس سے۔ کیوں کہ آل دی نبی کو تو ختم نبوت کا انکار ہو گیا۔ اللہ نے جو فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، میں محمد کو نرینہ اولاد کا ابا نہیں کر رہا اس خاطر کہ اس کو میں خاتم النبیین بنا رہا ہوں، کہ کوئی اس کو آل کے بہانے نبوت کو مسلسل آگے نہ بڑھا لے۔ تو تم نے قرآن سمجھا کہاں ہے، پڑھا کہاں ہے، سیکھا کہاں ہے؟